1400 साला झगड़े हल होने लगे। नंबर 10, नफ्स का कुत्तापन। अहले शरीयत कहते हैं कुत्ता हराम है। जिस घर में कुत्ता हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। लेकिन फुकरा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई जानदार भी बिना मकसद के पैदा नहीं किया। कुत्ते के अंदर बहुत सी सिफात हैं। कुत्ते के अंदर वफा है। कुत्ता भूख प्यास बर्दाश्त करता है, मालिक का दर छोड़कर नहीं जाता, और अगर बहुत ज्यादा मजबूर करने पे दर छोड़ जाए तो वापस कभी नहीं आता। अगर ये खूबियां इंसान के अंदर आ जाएं तो इंसान वली अल्लाह बन सकता है। फुकरा कहते हैं कि इंसान की कंट्रोलिंग पावर बातन में छुपी होती है। जब कोई इंसान जवान होता है तो सारे इंसानों की बातनी शक्ल कुत्ते जैसी होती है। अक्सर फुकरा का ये कौल है कि दुनिया को चाहने वाला कुत्ता है, हर वक्त जन्नत के बारे सोचने वाला मुखन्नस है, और रब को चाहने वाला हकीकी इंसान है। असल कुत्ता नफ्स है। जब कोई नौजवान बुरे काम करने शुरू करते तो वो कुत्ते से भी क्या गुजरा होता है। ज्यादा बुरे लोगों की बातनी शक्लें खंजीर, सांप, बिच्छू और दीगर हराम जानवरों जैसी होती है। अगर कोई इंसान खुद को नेक कामों और इबादत में मसरूफ कर ले तो उसकी बातनी शक्ल इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। शुरू में वो बंदा कुत्ते से तरक्की करके हलाल जानवरों जैसा होता है, और जो इबादत करते करते आला तरीन मर्तबा हासिल कर ले वो हकीकी इंसान यानी इंसान कामिल होता है। और ऐसे इंसान दुनिया में गिनती के चंद एक होते हैं। जब तक बातनी तौर पर इंसान अंदर से कुत्ता है तब तक रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जब इंसान अपने अंदर के कुत्ते को मार देता है या उसको कन्वर्ट कर लेता है तो फिर रहमत के फरिश्ते आते हैं। अहले शरीयत का कुत्ता और है और अहले बातन का कुत्ता और है। नंबर 11, लफ्जी कुरान और बोलता कुरान। अहले शरीयत कहते हैं कि ये जो कुरान के 30 सिपारे हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए और वो सारी उम्मत के लिए क़यामत तक कुरान है। अहले तरीक़त कहते हैं कि अलिफ लाम मीम से वन्नास तक जो कुरान है उसके जामिया होने में और बेमिसल होने में कोई शक नहीं। लेकिन फुकरा ने एक अज़ाफ़ी चैप्टर खोला है और वो है नातिक़े कुरान यानी बोलता कुरान। अगर किसी कामिल वली अल्लाह ने अपना मन साफ कर लिया है, दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लिया है, तो हर वक्त जो बोलता है वो कुरान बोलता है, इल्मे लादुनी बोलता है और अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता। जैसा कि सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया गया कि वो जो भी बोलते हैं रब की मर्जी से बोलते हैं, और बाद में मौला अली के बारे में फरमाया गया वो बोलते कुरान थे, उनका हर लफ्ज़ हिकमत पर मबनी था। और जो कामल फुकरा को मानते हैं उनका गुमा है कि फलां फलां बुजुर्ग जो भी बोलते थे कुरान जैसी बातें करते थे, वो नातिक़े कुरान थे। फर्क सिर्फ इतना है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ कुरान है उसके अहकामात सब इंसानों पर लागू है। लेकिन अगर किसी कामिल वली अल्लाह की जुबान से इल्मे लादुनी की बातें निकल रही हैं तो सिर्फ उन चंद लोगों के लिए हैं जो सामने बैठे हैं। आज के दौर में अगर कोई नातिक़े कुरान है तो उसके मुंह से निकले हुए लफ्ज़ भी ठीक हो सकते हैं, मगर वो नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन। वो उसके शागिर्दों के लिए होंगे, सब लोगों के लिए नहीं होंगे।
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ نمبر 12، شراب طہور۔ شراب طہور یعنی توحید کی مے ساغر سے نہیں، آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ جب الکوہل کے اثرات دماغ پر چڑھتے ہیں، ان سے سرور آتا ہے۔ وہی سرور صاحب توحید کو بھی آتا ہے۔ اگر ایک کامل ولی اللہ اپنے شاگرد کو پوری توجہ سے دیکھے تو اس کے وجود میں ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں کہ جو اس کی روح کو نشہ چڑھا دیتی ہیں، اور اس کے لیے فرمایا گیا نظروں کی کرامت۔ نظر نیچی کی تو حیا بن گئی، نظر اونچی کی تو دعا بن گئی۔ تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ خنجر ہے تیری آنکھیں، تلوار تیری آنکھیں، خنجر ہے تیری آنکھیں، تلوار تیری آنکھیں، زندہ نہ رہنے دیں گے اے یار تیری آنکھیں، زندہ نہ رہنے دیں گے اے یار تیری آنکھیں۔ یہ جو ایک نظر ہے اگر پورے جوبن پر ہو تو ایسا نشہ دیتی ہے کہ لوگ دنیاوی شرابوں کو بھول جائیں، کیونکہ الکوہل کے اندر بہت سے نقائص ہیں۔ خمار کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے عقل ساقط ہو جاتی ہے، مگر شراب طہور ساری سینسز کو ملٹیپلائی اینڈ میگنیفائی کرتی ہے، اور ہوش و حواس قائم رہتے ہیں۔ یہاں پر اہل شریعت اور اہل طریقت میں ایک اور بڑا اختلاف اس شراب کے پلائے جانے کی ٹائمنگ کے بارے ہے۔ اہل شریعت کا موقف ہے کہ جنت داخل ہونے سے پہلے شراب پینا حرام ہے، جبکہ اہل طریقت کا موقف ہے کہ نیک لوگوں کی جنت اور برے لوگوں کے لیے دوزخ کا آغاز اسی دنیا سے ہو جاتا ہے۔ شراب طہور کے مستحقین اسی دنیا میں مستفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 13، ساری عبادات کا نچوڑ نفس کی مخالفت۔ خالی کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، نفس کی مخالفت ضروری ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا سامنا ایک ہندو سے ہوا جو بہت ساری کرامات ظاہر کرتا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم اتنے کرامات کا اظہار کیسے کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ہر وقت اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، جو میرے نفس کی خواہش ہوتی ہے میں اس کے اپوزٹ چلتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کلمہ پڑھ لو اور اپنے نفس سے پوچھو وہ اسے اوبے کر رہا ہے یا انگینسٹ جا رہا ہے۔ چنانچہ جس فارمولے کے مطابق وہ بیٹھا تھا کہ ہر وہ بات جو نفس چاہ رہا ہے تو اس کے انگینسٹ چلنا ہے، چنانچہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ نمبر 14، عشقیہ قربانی۔ اہل شریعت کی قربانی اور اہل طریقت کی قربانی اور ہے۔ اہل شریعت کی قربانی یہ ہے کہ آپ جانور کے گلے پر چھری پھیریں اور تکبیر پڑھیں اور جانور حلال ہو جائے، مگر اہل طریقت کہتے ہیں کہ اپنے نفس پر چھری پھیریں اور خود کو دنیا سے کٹ آف کریں۔ تصوف کی دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے اتنا زیادہ اللہ کو یاد کیا کہ ان کی زبان پر ایک نعرہ آ گیا، انا الحق انا الحق، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں۔ اہل شریعت نے ان کو پکڑا اور گرفتار کیا، اور روایات میں ہے کہ جب وہ جیل میں ڈالے گئے تو قیدیوں نے پوچھا کہ اگر تو اللہ ہے تو قید میں کیسے ہے؟ تو انہوں نے انرجی سے بھرپور نگاہوں سے جیل کی دیواروں کو دیکھا تو جیل کی دیواریں گر گئیں، تو فرمایا اے قیدیوں تم سب آزاد ہو، لیکن میں بڑے مالک کی قید میں ہوں،
مجھے جو تصوف سکھایا گیا ہے میں اس کا شارٹ کٹ اپنایا، مجرم ہوں، اپنے مالک کا اس لیے گرفتار ہوں، یہ تمہاری اینٹوں کی دیواروں کا قیدی نہیں ہو سکتا۔ بالآخر منصور حلاج کو سولی پر چڑھایا گیا، کیونکہ کوئی انسان کہے کہ میں رب ہوں تو وہ خلاف ورزی ہے شریعت کے اصولوں کی۔ چڑھا منصور سولی پر، جو واقف تھا وہی دل پر۔ ارے ملا جنازہ پڑھ، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ اہل طریقت کہتے ہیں کہ ان کے اندر رب پارشلی آ چکا تھا، وہ تھوڑی جلد بازی نہ کرتے تو مکمل فنا ہو جاتے اور سولی پر نہ چڑھتے۔ رقابت علم و عرفان میں غلط بینی ہے منبر کی، کہ وہ حلاج کی سولی کو سمجھا ہے رقیب اپنا۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ جب لوگ رب کو زمین و آسمان کی وسعتوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے تو رب کی رحمت کو جوش آیا اور اس نے آشکار ہونے کا فیصلہ کیا۔ جیسے بچہ کھیلتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ کوئی مجھے ڈھونڈ لے، اور ساتھ والے بچے ڈھونڈنے میں ناکام ہو جائیں تو بچہ بول پڑتا ہے کہ میں یہاں ہوں۔ جب رب کو لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں تلاش کر رہے تھے تو رب نے سگنل دیا کہ میں تو تم سب کے اندر ہوں۔ جو کوئی پاس ورڈ کو بریک کر لے تو پردے اٹھ جاتے ہیں۔ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ جب شارٹ کٹ راستوں سے گزرتے ہوئے حضرت منصور حلاج نے سارے پاس ورڈز معلوم کر لیے تو رب منصور کے اندر سے بول پڑا، اور منصور چونکہ تھوڑا امیچور تھا، صبر کرتا، وقت پر بولتا، پھل پکنے پر بولتا تو پھر وہ پکڑا نہ جاتا، مگر وہ وقت سے پہلے بول پڑا اور اسے سولی پر چڑھنا پڑا۔ چڑھ کے سولی پہ منصور بولا، عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے۔ منصور تو قرباں ہو گیا، مگر مالک نے ایک نشانی دے دی کہ اے لوگو، میں انسانوں کے اندر رہتا ہوں، اگر تم پردے ہٹا لو تو ہر بندہ ہی منصور بن سکتا ہے، ہر بندے کے اندر سے رب بول سکتا ہے۔ شریعت میں تو فتویٰ ہی فتویٰ ہے، آپ یہ بات کریں گے تو آپ بھی گردن کٹوا سکتے ہیں۔ نمبر 15، واز بذریعہ حکمت و تدبر۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، واعظ جو ثبوت لائے میں کے جواز میں، اقبال کی یہ ضد ہے کہ پینا ہی چھوڑ دے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں شراب اس لیے پیتا ہوں کہ مولوی صاحب صبح و شام بار بار فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ شراب حرام، شراب حرام، اور بھی بہت سی چیزیں حرام ہیں۔ جیسے حسن نثار نے بہت پیاری بات کی کہ میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ تمام علماء کرام میٹھا شوق سے کھاتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ میٹھا کھانا سنت ہے، لیکن کوئی بتاتا ہے کہ جنگوں میں پتھر کھانا بھی سنت ہے۔ تو علامہ اقبال کے کہنے کا مطلب ہے کہ علماء کرام نے تبلیغ کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کریں۔ جب وہ بار بار کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے، شراب حرام ہے، تو میں ضد میں آ کر پیتا ہوں۔ کل کو اگر واعظ کہنا شروع کر دے کہ شراب حلال ہے تو پھر میں علماء کرام کی ضد میں آ کر پینا چھوڑ دوں گا۔ نمبر 16، رب کی ہاں میں ہاں۔ ایک گجرات کے بزرگ تھے دولے شاہ، تو سیلاب آ گیا اور دریا کا کٹاؤ شروع ہو گیا، تو سارے لوگ آ کر دریا کا بند مضبوط کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دولے شاہ گھر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی شہر کا باسی ہے، اسے بھی کچھ حصہ ڈالنا چاہیے۔ کام ہو رہا ہے، اس کو جب زبردستی لایا گیا، بجائے کنارہ مضبوط کرنے کے اس نے مٹی کو ہٹایا اور کہا، جدھر مولا ادھر دولا۔
تو سب نے دولے سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اتنے میں رات ہو گئی۔ اگلی صبح جب لوگوں نے دیکھا تو حیران ہوئے کہ دریا آدھا میل واپس جا چکا تھا۔ پھر وہ دولے شاہ نے کہا کہ جب ایک بندہ بھی رب کی ہاں میں ہاں ملا لے تو رب اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے۔ میں نے چند لمحات کے لیے آپ کی ہاں میں ہاں ملائی اور رب نے دریا کو واپس مڑنے کا حکم دے دیا۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا یہ قول صحابہ کرام تک بذریعہ حدیث پہنچا، جس کا مفہوم درج ذیل ہے، میرے بندے ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس اگر تو خوش ہوا جو میری چاہت ہے تو میں تیری چاہت بھی پوری کروں گا، اور اگر تو راضی نہ ہوا جو میری چاہت ہے تو میں تجھ کو اس میں تھکا دوں گا جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔